दुकानदार अमान ने कुलसुम से शादी की बात की थी, पर कुलसुम को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने दुकानदार अमान को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने बदले में कुलसुम को कुछ नहीं कहा। वह अपना सामान लेकर घर वापस आ गई और उस दिन कुलसुम ने सोच लिया था कि आज के बाद इस इंसान की दुकान पर नहीं जाऊंगी। कुलसुम को दूर जाना मंजूर था, लेकिन उसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना था। जब कुलसुम ने उसको थप्पड़ मारा तो वहाँ पर कुछ आदमी और औरतें भी थीं, जिन्होंने थप्पड़ मारते हुए कुलसुम को देख लिया था। लेकिन फिर भी अमान ने जवाब में कुलसुम को कुछ नहीं कहा, खामोश होकर एक तरफ हो गया। उस रात वह अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक कोई दीवार से कूदा। कुलसुम डर गई। उसे लगा कि वह दुकान वाला अमान उसके घर में घुस आया है। आज कुलसुम ने उसे थप्पड़ मारा था। यकीनन वह अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही उसके घर में घुसा था। वह बहुत डर गई थी। डरते डरते कमरे से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए। वह अजीब नज़रों से कुलसुम को घूर रहा था। उसने कुलसुम के मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वह जानता था अभी कुलसुम फ़ौरन चीखना शुरू कर देगी और सब लोगों को जमा कर लेगी। इसलिए उसने सबसे पहले कुलसुम का मुंह दबा कर रखा और घसीटता हुआ उसे कमरे में ले जाने लगा। कुलसुम ने बहुत हाथ पैर मारे और अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुलसुम अपने नाना नानी के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई और उसके दादा दादी ने उसे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए उसके नाना नानी ने उसे अपने पास रख लिया। हालांकि उसके नाना नानी बीमार रहते थे, लेकिन जब कुलसुम की जिम्मेदारी उन पर पड़ी, उसके नाना ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। उनका अपना कोई बेटा भी नहीं था, सिर्फ उनकी एक बेटी थी, कुलसुम की माँ, जो इस दुनिया से जा चुकी थी। कुलसुम के नाना के पास एक अपना छोटा सा घर था और एक छोटी सी दुकान। उसी को चलाकर वह अपना घर का खर्च निकालते थे और उसी के ज़रिए कुलसुम की पढ़ाई का खर्च भी उठाते थे। कुलसुम के नाना नानी ने कभी भी कुलसुम को माँ बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कुलसुम की परवरिश बिल्कुल वैसे ही की जैसे कभी कुलसुम की माँ की थी। वह दोनों कुलसुम को देखकर ही जीते थे और कुलसुम भी उन्हीं को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। अक्सर कुलसुम अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा याद करती तो उसके नाना नानी उसे समझाते कि जाने वाले का वक्त तो तय होता है, ऊपर वाले ने जितनी ज़िंदगी दी है हम उतनी ही जी सकते हैं। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरने लगा। जब कुलसुम की पढ़ाई पूरी हो गई तो कुलसुम के नाना उसकी शादी के लिए कहने लगे, क्योंकि नाना नानी अब पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। नाना नानी ने एक अच्छा रिश्ता देखकर फ़हीम नाम के लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। वह बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। फ़हीम एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान था। कुलसुम ने कभी भी अपने नाना नानी के किसी फ़ैसले से इनकार नहीं किया था। अब अगर उन्होंने कुलसुम की शादी का फ़ैसला कर ही लिया था तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इसीलिए कुलसुम ने अपने नाना की मर्ज़ी पर हाँ कर दी और इस रिश्ते को कबूल कर लिया। फ़हीम से जब रिश्ता तय हुआ, उसके बाद कुलसुम उसे थोड़ा बहुत जानने लगी और जितना कुलसुम ने उसे जाना था, उसे यही अंदाज़ हुआ था कि वह एक अच्छा इंसान है और उसके नाना के उसके लिए अच्छा फ़ैसला लिया है। बहुत जल्द उसकी शादी हो गई और कुलसुम रुखसत होकर अपनी ससुराल आ गई। शादी के एक हफ्ते बाद ही कुलसुम की नानी की मौत हो गई थी। ये कुलसुम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। कुलसुम की नानी उसके लिए नानी ही नहीं बल्कि उसकी माँ थी। इस मुश्किल घड़ी में फ़हीम ने उसका पूरा साथ दिया। उसके ससुराल में उसके एक जेठ और जेठानी थे, एक छोटी नंद थी और सास ससुर थे। सभी का बर्ताव कुलसुम के साथ अच्छा था। कुलसुम ने भी उनकी खिदमत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फ़हीम भी उसका बहुत ध्यान रखता था। कुलसुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। कुलसुम के नाना उसे खुश देखकर वो भी बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन नानी के चले जाने के बाद वह अकेले हो गए थे। उनकी तन्हाई का एहसास कुलसुम को बेचैन किया था। इसीलिए वक्त निकालकर अक्सर उनके पास चली जाया करती। अब वह पहले से ज़्यादा बीमार थे, इसीलिए कुलसुम ने तय किया कि वह अपने नाना की खिदमत करेगी और उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह उनके पास आकर रहने लगी। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि कुलसुम के नाना भी चल बसे। यह दूसरा सदमा था जो कुलसुम को बहुत जल्दी मिल गया था, पर इस वक्त भी फ़हीम ने उसका भरपूर सहारा दिया था। इसीलिए कुलसुम ने इस गम को सह भी लिया था।
نانا کی موت کے بعد ان کا گھر کلثوم کو مل گیا تھا۔ کلثوم نے اس گھر کو بند کر دیا اور واپس اپنے سسرال جا کر رہنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد کلثوم کو پتہ چلا کہ کسی نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب کلثوم فہیم کے ساتھ وہاں پہنچی تو کچھ لوگوں نے اس گھر کا تالا توڑ دیا تھا اور گھر پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کلثوم کے نانا نے کچھ سمے پہلے کاروبار شروع کرنے کے لیے ان سے ادھار لیا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی ہی اس ادھار کو ادا کر دیں گے، لیکن وہ اس ادھار کو ادا نہیں کر پائے۔ اسی لیے اب ان کی موت کے بعد وہ جانتے ہیں کہ ان کا ادھار کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو ان کا کوئی بیٹا ہے جس سے وہ اپنا ادھار مانگ سکے۔ اسی لیے انہوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ فہیم ادھار ادا کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جتنی رقم وہ لوگ بتا رہے تھے وہ دینا فہیم کے بس کی بات نہیں تھی۔ کلثوم کو یقین تھا کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ نانا نے کبھی بھی کسی سے ادھار نہیں لیا تھا۔ وہ کم سے گزارا کر لیتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی سے ادھار نہیں مانگتے تھے۔ ان حالات میں بھی فہیم نے کلثوم کا بھرپور ساتھ دیا اور کلثوم سے وعدہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو ناجائز اس گھر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ کلثوم بہت پریشان تھی۔ فہیم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس گھر کو واپس لیا جائے، کیونکہ وہ کلثوم کے نانا کی نشانی تھی۔ عدالت میں کیس ابھی تک چل رہا تھا، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ 6 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ پھر ایک دن فہیم گھر سے باہر کام کے لیے گیا تھا، لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا۔ فہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ کلثوم نے فہیم کا علاج کروانے کے لیے اپنے گہنے تک بیچ دیے جو اس کی نانی نے اسے بڑی محبت سے دیے تھے۔ سارا کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی فہیم کی جان نہ بچ سکی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت کے بعد کلثوم کے سسرال والے اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کلثوم کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ پہلے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اس کے بعد نانا نانی کو نگل گئی اور اب شادی کر کے گھر میں آئی تھی تو ان کے بیٹے کی بھی جان لے لی۔ حیرت کی بات تھی کہ لوگ جو کل تک کلثوم کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے تھے، آج اچانک وہی لوگ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس کے سسرال والے اس گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس کی ساس اچھی عورت تھی۔ انہوں نے سبھی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کلثوم میرے بیٹے کی بیوہ ہے اور اسی گھر میں رہے گی، لیکن اس کے جیٹھ جیٹھانی اسے اس گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے تھے، یہ بات بھی کلثوم اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہیں اس گھر میں حصہ دینا پڑے گا، آخر کلثوم ان کے بھائی کی بیوی تھی، تو اس گھر میں سے اور ساری چیزوں میں سے اسے حصہ دینا پڑے گا۔ کلثوم کی ساس ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اپنے بیٹے سے کہاں تک لڑتی۔ انہیں بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے بیٹے کے سہارے کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ اپنی بات کو منوانے میں ناکام رہیں۔ آخر کار کلثوم کے جیٹھ جیٹھانی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ نانا نانی بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور جو ان کے گھر تھا وہ بھی کسی نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب کلثوم کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار تھا جس کے پاس وہ چلی جاتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک سہیلی تھی بچپن کی، وہ بہت اچھی تھی۔ کلثوم اسی کے پاس چلی گئی۔ اس نے مشکل سمے میں کلثوم کا بہت ساتھ دیا، لیکن اب ساری زندگی اس پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی تھی۔ کلثوم اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہتی تھی، پر اپنی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کی سہیلی نے ان سارے کاموں میں اس کی بہت مدد کی۔ وہ اس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے کلثوم کو اپنی بہن مان کر اپنے گھر میں جگہ دے دی، لیکن اب کلثوم ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ کلثوم پڑھی لکھی تھی، اسی لیے ایک اسکول میں اسے نوکری مل گئی اور اس نے اپنے لیے ایک کرائے کا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کلثوم نے اپنی سہیلی کے شوہر سے مدد مانگی کہ بس وہ اس کی اتنی مدد کر دے کہ اس کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک سا کرائے کا مکان ڈھونڈ دے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے لیے ایک کمرے کا مکان ڈھونڈ لیا گیا، جس کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ کلثوم کے پاس زیادہ سامان تو نہیں تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سارا سامان لے کر وہ اسے ایک کمرے کے مکان میں رہنے لگی۔ دن میں وہ اسکول چلی جاتی، دوپہر کو واپس آتی اور پھر اس کے بعد سارا وقت گھر میں گزرتا۔ محلے میں اس کا کہیں آنا جانا ابھی تک نہیں تھا، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی، اسی لیے کہیں زیادہ آنا جانا کرنے کی وجہ سے
کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے، اسی لیے وہ جلدی سے کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ لوگ اس کے بارے میں غلط بھی سوچ سکتے تھے اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ محلے کے کونے میں ہی ایک کرانے کی دکان تھی۔ کلثوم کو جب بھی سامان لینا ہوتا تو اسی دکان پر جاتی، کیونکہ وہ دکان اس کے گھر کے پاس تھی۔ دکاندار کا نام امان تھا اور وہ بھی اس سے بڑے اچھے سے پیش آتا۔ کلثوم کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی، اس لیے بھی ہمیشہ اسی دکان پر سے سامان لیتی تھی۔ ایک دن اسی طرح کلثوم سامان لے کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کی پڑوسن اس سے بات کرنے لگی۔ حالانکہ اب سے پہلے کبھی کلثوم نے اس سے بات نہیں کی تھی، بس کبھی کبھار اسے آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی پڑوسن کہنے لگی کہ اس بدماش کی دکان پر مت جایا کرو، یہ ایک نمبر کا آوارہ انسان ہے۔ کلثوم اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ اسے تو وہ انسان میں کوئی خرابی نہیں لگتی تھی، بلکہ وہ تو جب بھی وہاں جاتی تو وہ بڑی عزت سے پیش آتا تھا۔ لیکن اس کی پڑوسن تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی بول رہی تھی۔ اس کی پڑوسن نے کہا کہ اس محلے میں نئی آئی ہو، اسی لیے یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتی ہو۔ یہ آدمی تو پورے محلے میں بدنام ہے، محلے کی عورتوں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ محلے میں یہاں پر سارا وقت دکان پر بیٹھا رہتا ہے، اسی لیے اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون آدمی گھر پر ہے اور کون نہیں۔ بہت بار تو ایسا ہوا ہے جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اپنے گھر پر نہیں ہے، اپنے کام کی وجہ سے کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو یہ رات کو دیوار پھاند کر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ محلے کی بہت ساری عورتوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، لیکن کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے، اسی لیے لوگوں نے بہت بار اسے محلے سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن نکال نہیں پائے، کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور سب اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، کوئی بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ کلثوم کی پڑوسن نے جب یہ کہا کہ تم یہاں پر نئی آئی ہو، اسی لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، باقی جو ٹھیک لگے وہ کرنا۔ اس کی باتوں نے کلثوم کو پریشان کر دیا تھا، لیکن ایک بات جو کلثوم سوچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی اس محلے میں آئے خود 15-20 دن ہی گزرے تھے۔ اتنے دنوں میں وہ اس کی دکان پر جاتی تھی۔ وہ دکاندار امان جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے، لیکن آج تک اس نے نہ تو کبھی کوئی غلط بات کی تھی اور نہ ہی نظر اٹھا کر کلثوم کو دیکھا تھا۔ ایک طرف اس انسان کی اچھائی کی گواہ خود کلثوم تھی، تو دوسری طرف اس کی پڑوسن کی باتیں۔ کلثوم کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا، آخر وہ کسی کے بارے میں ایسے غلط باتیں کیوں کرتی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، تبھی تو اس نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ کلثوم نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کو سترک رہنا ہوگا۔ ایک دن وہ اس کی دکان پر سامان لینے کے لیے گئی تو دکاندار امان نے کلثوم سے رشتے کی بات کر دی۔ اس کی بات سن کر کلثوم کو بہت غصہ آیا اور ساتھ ہی اپنی پڑوسن کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ وہ سوچنے لگی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اچھا ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ حقیقت میں اس کی نظروں میں واقعی کھوٹ ہے، اسی لیے تو اس نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی۔ کلثوم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں اس نے اس دکاندار امان کو تھپڑ مار دیا، لیکن اس نے بدلے میں کلثوم کو کچھ نہیں کہا۔ وہ چپ چاپ اپنا سامان لے کر گھر واپس آ گئی، اور اس دن کلثوم نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اس انسان کی دکان پر نہیں جاؤں گی۔ کلثوم کو دور جانا منظور تھا، لیکن اس کی دکان سے کچھ نہیں خریدنا تھا۔ جب کلثوم نے اس کو تھپڑ مارا تو وہاں پر کچھ اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے تھپڑ مارتے ہوئے کلثوم کو دیکھ لیا تھا، اور دور پر کچھ آدمی بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ نظارہ دیکھا، لیکن پھر بھی اس انسان نے جواب میں کلثوم کو کچھ نہیں کہا، خاموش ہو کر ایک طرف ہو گیا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک کوئی دیوار سے کودا۔ کلثوم ڈر گئی، اسے لگا کہ کہیں وہی دکاندار امان اس کے گھر میں گھس آیا ہے، کیونکہ اس کی پڑوسن نے ایسا ہی بتایا تھا، اور آج کلثوم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا۔ یقیناً وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ہی اس کے گھر میں گھسا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے کھڑا وہ انسان دکاندار نہیں بلکہ پڑوسن کا شوہر تھا، کہ پڑوسن کے شوہر کو 1-2 بار کلثوم نے محلے میں دیکھا تھا۔ اس نے کلثوم سے کہا تھا کہ اس معاملے میں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ تو وہی آدمی تھا جو کلثوم کے گھر میں موجود تھا اور عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ فوراً کلثوم کے پاس آیا اور اس نے کلثوم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی کلثوم فوراً چیخنا شروع کر دے گی
اور سب لوگوں کو جمع کر لے گی۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے کلثوم کا منہ دبا کر رکھا اور گھسیٹتا ہوا اسے کمرے میں واپس لے جانے لگا۔ کلثوم نے بہت ہاتھ پیر مارے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ کمزور تھی اور وہ ایک مرد تھا، اس لیے وہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ زبردستی اسے کمرے میں لے آیا، لیکن اس سے پہلے کہ کلثوم کو کوئی نقصان پہنچتا، اچانک ہی کلثوم کا گھر کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے، جن میں محلے کے کچھ لوگ بھی تھے اور وہی دکاندار امان، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انہیں لے کر یہاں پر آیا ہے۔ ان سب لوگوں کو یہاں دیکھ کر کلثوم نے چین کی سانس لی اور اس انسان کو دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی۔ باہر آتے ہی سب لوگوں کو اس انسان کی اصلیت بتا دی۔ سب لوگوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور مارتے ہوئے کلثوم کے گھر سے باہر لے کر چلے گئے۔ کلثوم نے دروازے کو بند کیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ صبح سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا۔ حقیقت میں پڑوسن کا شوہر ایک اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہی محلے کی عورتوں کو تاڑتا تھا اور موقع دیکھتے ہی ان کے گھر بھی پہنچ جاتا تھا۔ انہیں ڈرا دھمکا کر یہ کہتا کہ کوئی بھی اس کا نام نہیں لے گی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ان کے شوہر کو یا بچے کو یا کسی کو مار دے گا، بلکہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گی کہ وہ دکان والا آدمی ان کے گھر آیا تھا۔ سارا الزام اسی پر ڈال دیتے۔ اسی لیے عورتیں ڈر کر چپ ہو جاتی اور اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا کسی سے بیان نہ کرتی۔ اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا تو سارا الزام وہ عورتیں اس دکاندار امان پر لگا دیتی، جو کہ ایک شریف انسان تھا۔ امان خاموش تھا اور ساری باتیں خاموشی سے برداشت کرتا آیا تھا، صرف اس امید پر کہ کسی ایک دن اس کی بے گناہی سب لوگوں کے سامنے ضرور آئے گی۔ وہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی بہت کوشش کرتا، یہ سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے معاملے میں عورت کی گواہی کو ہی زیادہ مانا جاتا ہے۔ جب محلے کی عورتیں ہی اس کے خلاف گواہی دیتی تھیں تو ایسے میں لوگ اس کی بات کہاں سنتے اور سارا الزام اس پر آ جاتا تھا۔ بہت بار محلے والوں نے اسے یہاں سے نکالنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کا بڑا بھائی کسی بڑی پوسٹ پر تھا، جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ اس محلے میں رہ رہا تھا۔ جانے کو تو وہ خود بھی یہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ اس طرح سے اتنے سارے الزام اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود اپنی بے گناہی ضرور ثابت کرے گا، اور پھر جب کلثوم اس محلے میں رہنے کے لیے آئی تھی تو وہ جانتا تھا کہ پڑوسن کے شوہر کی کلثوم کے اوپر نظر ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اسی طرح سے چال چلتا تھا کہ سارے الزام دکاندار امان پر آ جاتا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف محلے والے بلکہ اس آدمی کی بیوی خود اسی دکاندار کو غلط سمجھتی تھی، جبکہ حقیقت میں اس کا اپنا شوہر ہی اچھا نہیں تھا۔ اسے دکاندار نے کلثوم سے شادی کی بات بھی کی اسی لیے کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پڑوسن کے شوہر کی نظر اب کلثوم کے اوپر ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہے اور موقع ملتے ہی وہ کلثوم کے ساتھ بھی وہی کرے گا جو باقی عورتوں کے ساتھ کرتا آیا۔ اسی لیے امان کلثوم کو بچانا چاہتا تھا اور کلثوم سے شادی کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، مگر کلثوم نے انکار کر دیا اور اس کو تھپڑ مار دیا۔ جب کلثوم نے اسے تھپڑ مارا تو کچھ لوگوں نے اس تھپڑ مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس بات کا فائدہ اس آدمی نے اٹھایا تھا اور وہ کلثوم کے گھر آ گیا تاکہ بعد میں لوگ یہی سمجھیں کہ وہی دکاندار کلثوم کے گھر آیا تھا اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کا کام تھا، وہ اسی طرح سے کرتا تھا، کسی نہ کسی طرح سے اس دکاندار کو ان سارے معاملے میں پھنسا دیتا۔ دکاندار بھی یہی بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آج رات وہ کلثوم کے گھر ضرور جائے گا، کیونکہ وہ بھی دھیرے دھیرے اس کی ساری چال بازیوں کو سمجھنے لگا تھا۔ اسی لیے وہ اس موقع کی طاق میں تھا، اور جیسے ہی اس نے کلثوم کے گھر میں چھلانگ لگائی تھی، دکاندار بھی محلے کے آدمیوں کو لے کر کلثوم کے گھر کی طرف بڑھ گیا اور کلثوم کے گھر کا دروازہ کھول کر انہیں اندر لے آیا تھا، اور ساری سچائی خود بخود سب کے سامنے آ گئی۔ اس آدمی کی ساری چالاکی سب کے سامنے آ گئی تھی کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا۔ جب وہ پکڑا گیا تھا تو سب عورتوں نے گواہی دے دی تھی کہ ان کے گھر میں آنے والا انسان اور کوئی نہیں بلکہ یہی آدمی تھا جو انہیں ڈرا دھمکا کر جاتا تھا۔ ان سے زبردستی یہ کہلاتا تھا کہ اگر ان سے کوئی پوچھے تو اسی دکاندار کا نام لیں، ورنہ وہ ان کے شوہر اور بچوں کو قتل کر دے گا۔
جس کی وجہ سے وہ عورتیں جھوٹی گواہی دے دیتی تھیں اور الزام اس بے گناہ امان پر آ جاتا تھا۔ اب اصلی مجرم سب کے سامنے آ گیا تھا۔ کلثوم کی پڑوسن جو کچھ دکاندار کو غلط کہہ رہی تھی، آج اس کو اپنے شوہر پر بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پڑوسن کے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ محلے والوں نے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے۔ محلے میں وہ بہت ہی شریف بنتا تھا اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ بہت ہی شریف اور اچھا انسان ہے، اس لیے کبھی کسی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ اب کلثوم اپنے گھر میں سکون سے رہ سکتی تھی، لیکن جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا تو اس کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے امان کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کلثوم نے اپنے بارے میں سب کچھ اس کو بتا دیا۔ محلے والوں کی حاضری میں دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور اب کلثوم کرائے کا گھر چھوڑ کر اس دکاندار کے گھر آ کر رہنے لگی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کلثوم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی شریف اور اچھا انسان ہے اور اس نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بہت صحیح لیا ہے۔ کلثوم نے بھی ساری پرانی باتوں کو بھلا دیا اور نئے طریقے سے اپنی زندگی شروع کی۔ اس نے ہر طریقے سے کلثوم کا ساتھ دیا اور یہی نہیں، جو کیس اس کے نانا نانی کے گھر کا چل رہا تھا ان دونوں نے وہ بھی جیت لیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ کہانی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔